अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर सुबह की पुरनूर सातों में प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं और मैं रोज़ आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ भी करता हूँ कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल इब्तिदाई कुरान से शुरू किया था और पूरी तरतीब और तसलसल के साथ सबकन हम चल रहे हैं। और आज हमारा सबक पहुंचा है सूरह बकरा की आयत नंबर 111 से लेकर 113। नाज़रीन किराम, इन आयात की हम तिलावत सुनते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन अहले किताब का कहना है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि वो सिर्फ़ यहूदी या ईसाई या नसारा में से ना हो जाए। ये तो बस उनके ख़ुद साख्ता गुमान हैं। ए हमारे हबीब, इनसे फरमा दें, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो, वरना असल बात तो ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की तरफ फेर दे और अमलन नेकी की रवश इख्तियार कर ले, उसके लिए उसके रब के पास अज्र है। ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा ना कोई मलाल। आगे इरशाद है, और यहूदी तो ये भी कहते हैं कि नसारा किसी राह पर नहीं हैं, और नसारा कहते हैं कि यहूदी किसी राह पर नहीं हैं, हालांकि दोनों किताब पढ़ते हैं। और इस किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म ही नहीं है। अब उनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के दिन कर देगा जिस जिस मामले के अंदर वो इख्तलाफ में मुब्तला थे। ये हमारा आज का सबक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि यहूदी और नसारा, उनका दावा ये है कि सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सब दोज़खी हैं। और हैरत की बात नाज़रीन किराम ये है कि इस नुक्ते पर तो दोनों का इत्तफ़ाक़ है कि अहले यहूद और नसारा सिर्फ हम ही जन्नत में जाएंगे, लेकिन इससे हटकर जब मामलात ज़िंदगी की बात आती है तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते हैं। यहूद कहते हैं नसारा किसी हदायत पर नहीं है, और नसारा कहते हैं यहूद किसी हदायत पर नहीं है। और जब जन्नत में जाने की बारी आती है तो फिर दोनों का इत्तफ़ाक़ हो जाता है कि हम ही जाएंगे और हमारे अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करके दिखाओ। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है जिसका तनाज़ुर तो अहले यहूद की नसारा पर, नसारा की अहले यहूद पर इल्ज़ाम तराशी भी है, और एक गुमान है ख़ुद साख्ता कि सिर्फ हम जन्नती हैं। नाज़रीन किराम, इस सबक में हमारे लिए सदाए कुरान क्या है, हमारे लिए फ़िक्र व अमल की तत्हीर के ज़ाविये क्या हैं, ये हम आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम सदाए कुरान में जो मेहमान शख्सियत हैं, माशाअल्लाह वो ऐन हक़ की बात करते हैं। माशाअल्लाह उनके नाम से भी और उनकी शख्सियत से भी अभी आप देखेंगे कि इल्म माशाअल्लाह ऐसे छलकता है कि जैसे एक जामा उंडेल दिया जाए एक खुले बर्तन में, तो इस तरह से अल्फाज की बारिश होगी उनकी ज़ुबान से, और उनमें खुशबू होगी इल्म कुरान की और इल्म हदीस की। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, मुहक्किक भी हैं, आप मुसन्निफ़ भी हैं, और क्या खूबसूरत उनका फ़िक्र है, क्या कलाम है। जनाब प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब शुक्रिया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं खुश से। आमदेद प्रोग्राम सदाए कुरान में। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब एक मरतबा फिर हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाई हैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए फ़ातिमा सईद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो बहुत ही अहलन व सहलन व मरहबा, जी आया हूँ हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए सदाए कुरान में। तो प्रोफेसर साहब, ये हमारा प्रोग्राम वो है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकन हम लेकर चल रहे हैं। हमने अलहम्द से शुरू किया था और आज हम पारे के इख्तिताम पर हैं और सूरह बकरा की आयत नंबर 111 से 113 तक हम पहुँच गए हैं। माशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी है
استدعا کی ہے کہ اتنی ہمیں مہلت دے دی جائے کہ ہم یہ بنداس تک پہنچیں، اور اس میں ہمیں آپ جیسے اہل علم کا تعاون اور علمی شفقت، آپ کی سرپرستی ہمیشہ درکار رہے گی. اور جیسے آپ آج پہلی دفعہ تشریف لائے تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ پھر بھی تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. پروفیسر صاحب، جیسے میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے ہمارے پروگرام کا، یہود و نصارہ ایک طرف تو اپنے جنتی ہونے کے دعوے کرتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، باقی تمام دوزخی ہیں، لیکن جب آپس میں معاملات زندگی کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں کہ تم کسی راہ پر نہیں، وہ کہتے ہیں تم کسی راہ پر نہیں. تو یہ تضاد ہے ان کے فکر و عمل میں، لیکن ایک نقطے پر اتفاق ہے. ہمارے لیے اس میں صدائے قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا کہ ایک عرصہ کے بعد جی پھر یہ قرآن کی صدا سننے کو ملی. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے حوصلہ افزائی کی، لیکن میں یہاں پر یہ درخواست کروں گا کہ جو پروگرام یہ لے کر آپ چلے ہیں یہ امت اور قوم کے اوپر احسان ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ جو آپ نے شروع کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود قرآن کو سکھانے کے درجے پر فائز ہوئے، پھر آپ نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے ہم لوگوں کو بھی اور پوری قوم کو بھی کہ اس پروگرام کے توسط سے ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں تو 1-2 آیات، یہ جو آپ کا 40-45 منٹ کا ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کے اندر بندہ کم از کم اس کی پوری بریک ڈاؤن کو جان سکتا ہے. اور وہ کچھ اس سے سیکھے یا نہ سیکھے، اس کو خود ایک راستہ مل جاتا ہے کہ میں کم از کم اس کی طرف آگے بڑھوں اور خود بھی کچھ پڑھوں اور اس کے اندر ریسرچ کروں. اب میں اگر اس کی مثال دوں تو آپ نے جو الفاظ کہے وہ آپ کی مہربانی بھی ہے، لیکن میں اگر اپنے طور پر اس کو لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن کے بالکل ایک ادنا سے طالب علم ہیں، اور میں اس میں جو فخر محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے، اس جو پروگرام صدائے قرآن ہے، صدائے قرآن کے توسط سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور آپ کے پروگرام کی نیت سے جب یہاں آنا ہوتا ہے تو ہمیں کم از کم پچھلے 15-20 گھنٹے کانٹینیوسلی، بیچ میں تھوڑا بہت جو گھر کی مصروفیات یا نمازوں کا ٹائم نکال کے کانٹینیوسلی پڑھنا پڑتا ہے، مختلف تفاسیر دیکھنی پڑتی ہیں، مختلف معانی و مفاہیم دیکھنے پڑتے ہیں. کوشش ہو کہ جب یہاں سے بات جائے تو وہ بات کسی حد تک پراپر ہو اور کسی کو کم از کم مس گائیڈ نہ کر دیا جائے قرآن کے معاملے میں. تو یہ ایک بڑا ہی آپ لوگوں نے جو شروع کیا، اور میرا تو کیونکہ عرب میں زیادہ رہ کے آیا اور میں وہاں پر جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر چینلز دیکھتا تھا، خود عرب کے اندر بھی کم سے کم 6 سے 7 چینلز اس وقت میں سکرول کرتا تھا. تو 2007-8 کی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو صرف ایجوکیشن کے چینل ہوا کرتے تھے، جہاں پر دینی ایجوکیشن بھی، عربک لینگویج ایجوکیشن بھی اور دیگر میتھمیٹکس اور اس طرح کے لیکچرز ہوا کرتے تھے. بدبختی ہے ہمارے ملک کی، کیونکہ یہاں کوئی قوم نہیں ہے، یہاں پر علم، تعلم، سکھانا، پڑھانا یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں لڑانا یہ چیزیں ہمیں ضرور ٹی وی چینلز کے اوپر ملتی ہیں. تو بڑی کمال ہے یہ کہ اس چینل کو بھی میں مبارکباد دوں گا کہ جن کی اس طرح کی یہ نیت لے کر آگے چلے، اور آپ لوگ بھی اس کے اندر جو آپ کا رول ایک آپ پازیٹیو ایڈیشنز آپ اس سوسائٹی کے اندر جو کر سکتے ہیں الحمدللہ وہ آپ کر رہے ہیں. اور ہمارے ذریعے سے جو آپ اس کے اندر ہو سکتا ہے، یہ ہمارے بھی ایک فخر کی بات بھی ہے، اللہ رب العزت کی توفیق بھی ہے اس کے اندر. اب ہم ڈائریکٹلی اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا آپ نے یہ آیات مبارکہ اور آج کا جو سبق ہے اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہود اور نصارہ جو ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ لن يدخل الجنہ من کانا الا من کانا ہودا او نصارہ. جی بالکل. اچھا، اس میں آپ دونوں طریقے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ دونوں کا دعویٰ کہ صرف ہم 2 جنت میں جائیں گے اور تیسرا اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. جی. ایک یہ بھی ہے جو اس کے بعد والی آیت بھی ظاہر کرتی ہے، جہاں سے آپ نے اختلاف کا استدلال کیا، وہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر بات ہر ایک اپنی کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں. جی. کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے اور ہم کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. نصارہ کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی اور گروہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا، پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ لن يدخل الجنہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے.
یہ ان آیات کا یہاں قرآن عظیم کے اندر ذکر کرنے کا جو مقصد تھا بنیادی، وہ یہ ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ رب العزت نے شارع بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، شریعت دی۔ میری مراد انبیاء کرام ہیں جو معصومین ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے شریعت دی بھی، اور یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر یہود کی ان دعوے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں محفوظ کر کے بنیادی طور پر ہمیں بھی یہ درس دیا جا رہا ہے۔ اب اس سے اس بات پر میں آ جاتا ہوں آگے، لیکن اس کے فوری بعد جو بات ذکر ہوتی ہے کہ تلک امانیہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی خواہش کہا گیا۔ اب خواہش، ہر انسان خواہش کرنے میں آزاد ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ تم دل کے اندر کیا سوچنا چاہتے ہو، کس چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہو کرو، آزادی جو اظہار رائے ہے وہ آپ کریں۔ لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ یہ تمہاری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ عربی کا ایک میں جملہ یہاں ایڈ کروں گا جو عرب بالخصوص اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انت ترید واللہ یفعل ما یرید، کہ اے بندے ایک تو وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی مراد یہ ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہوتی ہیں، اگر تو وہ خواہشات شریعت کے تابع ہیں تو پھر تو وہ رب تعالیٰ کے ہاں کنسیڈر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کس حد تک ہیں، پھر ان کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اختیار رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو قرآن عظیم ہے سر، یہ قرآن اگر ہم اس کی آیات، جو آیات الاحکام جن کو ہم کہتے ہیں، جو شریعت بنتی ہیں یا جو تشریعی ہے، قانونی حیثیت رکھتی ہیں، تکرار کے ساتھ اگر ان کو لیں تو 550 آیات بنتی ہے، متکررہ کو نکال دیں اگر تو کچھ 350 آیات بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی قرآن عظیم ہے وہ واقعات کے اوپر مشتمل ہے، لیکن قرآن خود فرماتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ہدایت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ اگر قرآن پورے کا پورا ہدایت ہے تو پھر ان جو باقی آیات ہیں، جو باقی پورے کے پورے واقعات ہیں، ان کا کیا مقصد؟ تو ان میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ استدلال رکھا کہ باقی امتوں کے واقعات کو ذکر کر کے بیسیکلی ہمیں سکھانا چاہتے تھے کہ اے امت مسلمہ اور اے امت محمدی، آپ بھی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ آج اگر ہم اپنی امت کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کام یہود و نصارہ کرتے تھے۔ آج ہم بھی جو مختلف گروہوں اور طبقات کے اندر ہماری امت تقسیم ہے، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ پاکستان اور برصغیر کے اندر جو ہماری امت مسلمہ ہے، تو یہاں ہم بھی سرٹیفکیٹس جاری کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو اسلام میں داخل بھی کرتے ہیں اور ہم اسلام سے نکالتے بھی ہیں، اور ہم کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات کریمہ کی طرف اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ہمیں درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنی خواہشات کے ذریعے جنت اور جہنم تو مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ جو کتاب کے اندر اصول ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے وہ اصول انہوں نے پڑھے نہیں، ان کے پڑھے بغیر اصولوں کے اپنی خواہشات کے اوپر بات کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، آپ بھی اگر بچنا چاہتے ہو اور یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھنا چاہتے تو یہاں ایک ہی طریقہ ہوگا کہ آپ بھی قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلیں، اور سرٹیفکیٹ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جن کو جاری کر دیے ہیں بس وہی سرٹیفکیٹس ہیں، اس کے علاوہ آپ جاری نہ کریں، اور آپ ہر وقت اللہ رب العزت کے دربار میں خشوع و خضوع کے ساتھ جھکے رہیں اور اس کے فضل کے متمنی رہیں کہ وہ اپنے فضل سے آپ کو معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کے حال میں جو ہم عبادات کر کے رب سے جنت کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے چھین رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت یہ سارے اعمال کہیں ہمارے منہ پہ نہ پٹخ دے اور ہم برباد ہو جائیں۔ خشوع و خضوع اس کے لیے بنیادی شرط ہے۔ بالکل ٹھیک جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور فکر انگیز آپ نے گفتگو کی ہے۔ میں وقفہ ہے اور وقفے سے واپس آ کر آپ سے استدعا کروں گا کہ ایک تو اس تناظر میں یہود و نصارہ کے تناظر میں آپ نے گفتگو کی اور کہ اس کا اصل نقطہ نظر یہ تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا کہ یہ صرف تمہارے گمان ہو سکتے ہیں، فیصلے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو، اور آج بھی نہ فیصلے کا اختیار ہمارے پاس ہے کہ کسی کو کافر بنا دیں یا کسی کو ہم جنتی بنا دیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ
دوسرا سر یہ بات وقفے کے بعد میں آپ سے ہمارے ناظرین اس کو کاغذ قلم لے کر لکھ رہے ہیں کہ پھر جنت میں جانے کا اصل معیار کیا ہے، اصل معیار کیا ہے، اور دوسرا جنت میں جانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے بس کافی ہے، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، عمل کی باری آتی ہے دل صاف ہونا چاہیے، ایمان ہم لاتے اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ لے آئے ہیں۔ کیا ایمان لانے کے بعد اطاعت و اتباع کے اپنے پیمانے بنا لینا کہ جو میں سمجھتا ہوں بس یہ کافی ہے، کیا واقعتاً وہ کافی ہے، اور اصل معیار کیا ہے جنت میں جانے کا؟ وقفے سے بعد ناظرین کرام میں نے سوال رکھا ہے جناب پروفیسر عین الحق بغدادی کے سامنے، اور وقفے کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں۔ یہی رہیے گا، چلتے ہیں دربار رسالت میں اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے لے کر 113 تک۔ جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ عین حق پر بات کرتے ہیں۔ میں نے دو سوال آپ کے سامنے رکھے تھے وقفے سے پہلے، ایک تو جنت میں جانے کا پھر اصل معیار کیا ہے، ہم یہود و نصارہ کی بات نہیں کرتے، اور دوسرا کیا ایمان کے بعد اتباع کے اور اطاعت کے پیمانے خود متعین کر لینا جیسے اپنی پسند ہو، کیا یہ کافی ہے یا درست ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خاص سوال جو بالخصوص ہمیں آج کے زمانے میں جی اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور میجورٹی جو ہمارے ہیں لوگ تو وہ تقریباً اسی راہ پر چل رہے ہیں جی کہ انہوں نے اطاعت کے فرمانبرداری کے اپنے پیمانے وضع کر رکھے ہیں، اور بات جو آپ نے اپنے سوال کے اندر کی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ مطالبہ یا وہ جو تمنا رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ تو رب کا کام ہے بخشنا، جس طرح ہم نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہمارا کام تو نہیں، جی لیکن جو ہم نے آغاز میں بھی بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہود و نصارہ کی اگر کسی ٹاپک پہ مذمت کی ہے، ان کی اس خواہش کی اگر مذمت کی ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس آیات کا آگے جو جگہ کے حصہ تھا کہ وہ قرآن کی آیات جو اس وقت یہ ان کی کتاب کی آیات جو کتابیں ان کو شریعت نے دی تھیں، اللہ رب العزت نے عطا کی تھیں، وہ اس کتاب کو پڑھے بغیر یعنی اس کے اصول و ضوابط کو پڑھے بغیر اس طرح کی تمنا کر رہے تھے، یعنی گویا کہ کتاب میں جو کچھ احکام اور جو اطاعت کے اصول و ضوابط وضع ہو گئے تھے وہ ان کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف جنت کی تمنا کرتے تھے مگر دنیا داری کے کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے کیا کیا وہاں پر اس کی مذمت۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کے اپنے زمانے کے اندر کہ کیا اطاعت کے اپنے پیمانے وضع کر کے جنت کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ تو میں سب سے پہلے اس کے اوپر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اقدس ہے وہ اس کے اوپر بتا دوں گا۔ آپ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے یہ مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کے اوپر وہ ہمارے امر شریعت کے تابع نہ ہو تو اس کا ایسا کام رد کر دیا جائے گا، جو ہم نے پہلے بات کی تھی وہ اس کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ بہت بڑی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہمیں ایک واضح اصول دے دیا کہ پہلی بات ہے کہ آپ کی اتباع جو ہے وہ اتباع کس چیز کی ہوگی؟ وہ قرآن اور حدیث، یہ دو مین جو چیزیں ہمیں عطا کر دی گئیں کہ جو ان میں موجود ہے اس کے اوپر چلنا یہ ہمارے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے علاوہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے اصول وضع کر کے پھر ہم اس طرح کی اگر تمنائیں کریں گے تو یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا پروگرام ہے، صدائے قرآن ہے۔ تو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں، اس کی ایک مثال دی جاتی ہے قرآن کے فضائل میں، ایک حدیث روایت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ایک رسی ہے، اللہ کی عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ایک رسی ہے، اور اگر آپ اس کا ایک کارنر کنارہ بھی پکڑ لیں گے تو یہ آپ کو اس عرش الہی تک راہ ہدایت عطا کرے گی، یعنی اس رسی کو پکڑتے جائیں چڑھتے جائیں تو آپ عرش تک پہنچ سکتے ہیں۔ گویا کہ یہاں سے استدلال ہم یہ کریں گے، جو ڈیرائیوڈ معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہمارے اصول و ضوابط موجود ہیں، ہم اگر قرآن اور حدیث کو جو شارع قرآن ہے
اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں گے تو وہ جو رسی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے پھر وہ ہمیں عرش پر لے کر نہیں جائے گی، وہ ہماری خواہشات جو لے کر جائیں گی، ہم آگے جا کر اس کے اوپر بات کریں گے، وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گی، اسفل سافلین کی طرف لے کر جائیں گی۔ تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم قرآن حدیث، اچھا عمل کی بات کیا ہے جو یہاں پر اطاعت اور عمل، کہ کیا پہلی بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ جنت دینی ہے تو پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں رب کے اوپر، رب نے جس کو عطا کرنی ہے وہ کر دے گا۔ لیکن اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، صحیح، مکلف شریعت یہ ہے کہ ہمارا تقاضا اللہ نے ہم سے یہ رکھا ہے کہ میں نے آپ کو جب عقل، شعور اور جسم سلیم کے ساتھ نوازا، اس کا تقاضا ہے کہ جب آپ صحیح جسم کے ساتھ بھی ہو، آپ کے اندر کوئی نقص بھی نہیں، عقل، آنکھیں، دماغ سب کچھ آپ کو عطا کیا، تو آپ اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، حدیث کو پڑھو اور سمجھو، اور جو کچھ اس کے اندر آیا ہے اس کے اوپر عمل اور اس کی اطاعت کرو۔ صحیح، کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس سے مکلف ہوتا ہے انسان۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو انسان کو طاقت خدا نے دی ہے وہ ظاہری جو اسباب ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرے گا، لیکن وہ فضل کیا ہے اللہ کا کہ عمل کے اوپر تکیہ نہیں کرے گا، عمل کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا کہ میرے ان اعمال کی بنیاد پر رب مجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے۔ ظاہری معاملات اپنے وہ پورے کرے گا، پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، جو رب نے جو احکام عطا کیے ہیں عبادات کے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کثرت سے موجود ہیں۔ نظام شریعہ میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ دے دیا ہے، اور شریعت کے معنی ہی راستے کے ہوتے ہیں، اس راستے پر چلنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کرو گے اور کھولو گے تو منزل سامنے ہوگی، نہیں، چلنا پڑے گا۔ لیکن اس پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ طے کرنے کے بعد ہمارا یہ نہیں کہ ہم اب یہ اللہ رب العزت کے اوپر واجب قرار دے دیں کہ اب تو ہم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اللہ اب تیرے اوپر واجب ہے، جس طرح وہ معتزلہ کا عقیدہ ہوتا تھا کہ واجب ہے رب کے اوپر کہ اب جس کے لیے جنت لکھ دی اس کو جنت دے۔ صحیح، ایسا نہیں ہے۔ رب کا یہ فضل، یہ اختیار ہے۔ بیسیکلی کیا ہے؟ خدا کی خدائی ہے۔ رب کی ذات اصل میں اس انداز کی ذات ہے کہ جو کہتے ہیں اجتماع النقیضین مستحیل، دو نقیضوں کا جڑ جانا یہ مستحیل، ناممکن ہے، امپاسبل۔ رب کی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر تمام نقائض جمع ہوتے ہیں، نقیضیں جمع ہوتی ہیں۔ کیسے؟ رب ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی جگہ موجود نہیں، دو نقیضیں جمع ہو گئیں۔ تو اس طرح سے رب کو عقل کے معیار کے مطابق سمجھنا امپاسبل۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تمام عبادات کر کے اللہ رب العزت کو وہ سٹیٹس دیتے ہیں کہ اے رب اب یہ تیرا مقام ہے، ہم تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے وہ کر لیا، اب اس کے آگے تیرے بس کی بات ہے، اللہ کو جو چاہے تیرے بندے ہیں۔ اور رب خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ دنیاوی کی مثال کے طور پر ہے، وہ اس سے بھی بہت بڑھ کے، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اصل کمال کا نقطہ آپ کا یہ ہے کہ گمان کیا ہے؟ رب کو تم جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ رب کو آپ نے پتھر میں گمان کیا تو آپ نے اس کو بت کی صورت میں پایا۔ رب کو آپ نے گمان کیا کہ یہ روزی نہیں دیتا، روزی کون دیتا ہے؟ میرا مالک مجھے روزی دے گا، جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہ روزی دے گا، یہ انڈر ٹیبل ڈیل مجھے روزی دے گی۔ تو آپ کو انڈر ٹیبل ڈیل خدا وہاں سے بن گیا، آپ کو انڈر ٹیبل مل رہا ہے، چوری سے مل رہا ہے، آپ چور بن گئے ہو۔ لیکن اگر آپ نے توکل کر لیا ہے کہ جتنا میں ظاہر ذرائع کے ساتھ حق حلال کا رزق کما کے لا سکتا ہوں وہ میں لے آیا ہوں، اے خدا اس کے اندر برکت ڈالنا اب تیرا کام ہے کیونکہ تو رازق ہے، تو پھر رب رازق اس رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ جب ہم اس کو رازق نہیں مانیں گے، اس کے اوپر توکل نہیں کریں گے، رزق تو ہم ڈھیروں کما کے لائیں گے، اللہ کی برکت نہیں ہوگی۔ برکت نہیں ہوگی تو روزانہ ہمارے لیے مصیبتیں، مصائب، پریشانیاں ٹوٹ ٹوٹ کر آئیں گی اور ہمیں چین ایک لمحے کے لیے نصیب نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم بالہانہ انداز میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دربار رسالت چلتے ہیں، اور نم آنکھوں کے ساتھ، بارفتگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے لے کر 113 تک کے مضامین تک۔ ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر عین الحق بغدادی۔ جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے آپ کی خدمت میں دو چیزیں رکھی تھیں جو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائیں کہ جنت میں جانے کا راستہ تلاش کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہے
کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دے، کر لے، اس سے مراد یہ چہرہ نہیں کہ ہم، اللہ تو ہر سمت میں ہے، ہر سمت میں ہے، جو اپنی قلبی کیفیات کو، اپنی سوچ کے محور کو، اپنی فکر کے محور کو، اپنے عمل کے محور کو واہ، اللہ کی طرف کر دے، ایک تو یہ پیمانہ ہے، اور دوسرا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو جائے۔ یہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آسان پیرائے میں اس کا مطلب کیا ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم جن آیات کا اس میں مطالعہ کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، جن میں اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے کے جو معیارات اور جنت کے حصول کے جو طریقہ کار عطا کیے، اور اس میں جو ایک یہود کا طریقہ کار اور ان کی خواہشات، اور بالخصوص اللہ اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کے دین کو جو شریعت نے اصول اور ضوابط عطا کیے تھے، ان سے ہٹ کر جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس کی مذمت کی، جی، اور ہمیں بھی یہ سکھا دیا کہ آپ نے بھی جو کام کرنا ہے وہ آپ کے کرنے کا صرف یہ ہے کہ جو اس آیت میں بالخصوص الفاظ آگے کہ وہ کیا ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لینا۔ چہرہ کیونکہ یہ انسان کا وجہ، سامنے والا فیس ہے، جی فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ واحد انسان کا چہرہ ہے جو انسان کی سکرین ہے، جو پورے انسان کا بایو ڈیٹا اس کے اوپر انسان کو نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہتے ہیں کہ یہ اپنے دست اقدس سے انسان کے چہرے کو ترکیب دیا اور بنایا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے دنیا کا کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ تو اس چہرے کو یہ سمبل کے طور پر اللہ نے پیش کیا کہ یہ بیسیکلی مراد انسان کی تمام خواہشات، انسان کا پورا کیفیات، جسم، کیفیات، اعمال، یہ تمام چیزیں وہ شریعت کے تابع کرے۔ اللہ کی طرف چہرہ کرنے سے مراد اللہ کی شریعت کے تابع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 24 آورز ہے نا، ایک دن کے اندر اگر ہم لے لیں، دن اور رات ہمارے 24 آورز ہیں، جس میں ہم نے جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، جس کے اندر ہمارے اعمال بھی ہیں۔ اب ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، پڑھنا ہے، زندگی کے معاملات طے کرنے ہیں۔ اگر وہ صبح جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک آپ ان تمام اعمال کو جو روزمرہ روٹین کے اندر آپ نے کرنا ہے شریعت کے تابع کر دیں۔ کھانا میں نے کھانا ہے، میری ضرورت ہے، اس کھانے کو صرف میں شریعت کے تابع کر دوں تو وہ کھانا میرے لیے باعث برکت اور باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ میں نے اپنی اعلیٰ بات کی آپ نے، میں نے اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے، اگر اس ڈیوٹی کو میں خدا کی ڈیوٹی سمجھ کے انجام دوں اور رزق حلال کا ذریعہ سمجھ کے انجام دوں، اور میں ٹیبل پر بیٹھ کر جا کے اپنے کام کے اندر کام چوری نہ کروں، تو میرا وہ پورے دن کا کام کرنا اور رزق حلال کے لیے وہ سٹرگل کرنا، وہ باعث اجر و ثواب اور اللہ کی قربت کا سبب بن جائے گا۔ صحیح۔ ایسے علی ھذا القیاس آپ پورے دن کے اعمال لے لیں، حتیٰ کہ اگر آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو طریقہ کار عطا کیا، اس طریقہ کے مطابق آپ اپنے پورے دن کا پریویس کا محاسبہ کرتے ہوئے، وضو کر کے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اگر سو جاتے ہیں تو وہ 7-8 گھنٹے کی جو آپ نیند کرتے ہیں وہ نیند بھی اللہ رب العزت کے ہاں عبادت شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پر مراد اس سے یہ ہے کہ اے انسان، تو اپنی ہر طرح کی خواہشات کا مرکز و محور وہ رسول اللہ اور اللہ کی ذات کو بنا لے، اس کے علاوہ تیرا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے اوپر ایک مختصر سی ٹائم کا میں حدیث کوٹ کروں گا کہ آج جو ہمارا عالم ہے وہ کیا ہے اس معاملے میں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ یوشا کو علی الناس، یعنی کہ جو آج کا دور تھا، کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم دین کو اپنی خواہشات کے مطابق کر لیں گے، وہ ہماری خواہشات تو بچ جائیں گی، اسلام کا نام رہ جائے گا، ہم نام کے مسلمان ہوں گے، لیکن اس کے اندر اسلام کے اصولوں کے ضوابط کے نام کی چیز کوئی بھی نہیں رہے گی۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کو ہم اس طرح پس پشت ڈال دیں گے، یہ جو صدائے قرآن دے کر آپ لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، تو قرآن کو ہم ایسے پس پشت ڈال دیں گے کہ قرآن کے صرف الفاظ بچ جائیں گے، وہ ہم گھروں میں ثواب کے لیے تو اس کو رکھ لیں گے، اس کو سمجھ کر اس سے اپنی زندگی کے لیے استدلال نہیں کریں گے کہ رہنمائی ہمیں اس سے کیا ملتی ہے۔ فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، کہ ہماری مسجدوں کا یہ عالم ہو جائے کہ آبادی بہت ہوگی، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی نمازیوں سے، لیکن حال یہ ہوگا کہ اس مسجد سے ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ علماء شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے جو علماء اس وقت کے ہوں گے جو قرآن کی اس غلط انٹرپریشن پیدا کریں گے، قرآن کی غلط تعبیرات پیش کریں گے، اپنے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو لائیں گے، ان سے زیادہ شر آسمان کے نیچے کسی اور شخص کا نہیں ہوگا، ان کو شر قرار دیا گیا۔ اور فرمایا کہ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے فتنہ نکلے گا،
اور اس سے مراد یہ تھی کہ جو آپ نے اس کو ہم اگر کلوز کرتے ہیں وہ اینڈ یہ ہے کہ ایک بار یہ جو جنت اور جہنم کو جب تیار کر لیا، کیونکہ اس پوری کے اندر بات ہی ہو رہی ہے، جب تیار کر لیا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ تم جنت اور جہنم کا معائنہ کرو۔ معائنہ کر کے جب وہ واپس آئے تو پوچھا آپ نے کیسے پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ جو جنت ہے یہ اتنی خوبصورت بن گئی ہے، جب اس کی صفات اور مواصفات کو بیان کیا جائے گا ہر کوئی خواہش کرے گا کہ میں جنت میں جاؤں، سبحان اللہ، اور جہنم کی جو برائیاں ہیں اگر ان کو بیان کر دیا جائے تو ہر کوئی اس سے بچنے کی خواہش کرے گا۔ اب یہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کو کہتے ہیں کہ حجبت الجنت بالمکارہ، جو بھی مسائب پریشانیاں دنیا کی تکلیفیں، بھوک ننگ، جو مظلوم ہونا، یہ سارے کے سارے کے اندر جنت کو لپیٹ کے رکھ دیا، اور فرمایا کہ ادھر کیا کیا کہ حجبت النار بالشہوات، کہ جو دنیاوی خواہشات ہیں، بڑا گھر، دنیا، پیسہ، مال، گاڑی، شہرت کے نام، ان تمام خواہشات کے اندر جہنم کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ دوبارہ جبریل امین کو بھیجا، اب دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ، اے بار الہ، اب جو میں نے دیکھا ہے جنت کی حالت کو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب کوئی جنت میں داخل ہو سکے، اور جس طرح سے میں نے جہنم کو دیکھا ہے کہ اس کو باہر سے خواہشات کے ساتھ مزین کر دیا گیا ہے، دلکش کر تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب میں اس صدائے قرآن کے ذریعے اس کا پیغام اور صدا یہ دوں گا کہ خدارا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اصل کتاب یہ قرآن ہے، سب سے پہلا مصدر مخرج شریعت کا یہ قرآن اور پھر حدیث ہے۔ ہم ان کی طرف جائیں، ہم آج کے لوگوں کی طرف نہ جائیں جو اپنی رائے سے قرآن کی اور حدیث کی تعبیرات پیش کر کے لوگوں کو بگاڑتے ہیں اور تفریقہ میں ڈالتے ہیں، بلکہ اس قرآن کو پکڑیں۔ یہ قرآن وہ رسی ہے جو آپ کو عرش تک لے جائے گا، یہی وہ قرآن ہے جو آپ کو آخر کار جنت تک بھی لے جائے گا۔ تو اس لیے ہمارا اصل جو ہدف اور مقصد ڈاکٹر صاحب ہے وہ سارا اس صدائے قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر عین الحق بغدادی، ماشاءاللہ آپ نے ساری مبنی بر حق باتیں کی ہیں اور نہایت ہی خوبصورت پیرائے میں بہت فکر انگیز طریقے کے ساتھ ہمارے ضمیر کو جوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ سے مزید ہم رہنمائی لیتے رہیں گے اور آپ کو بلاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، جناب پروفیسر عین الحق بغدادی گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد اب وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور یہ ہم نے برکت کے لیے ذکر صاحب قرآن اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے، اور آج کی جو گفتگو ہے ذکر صاحب قرآن میں جناب پروفیسر صاحب کی گفتگو کے اندر سے ہی کنسیو کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی گفتگو کی روانی اور جولانی میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم اپنے معاملات زندگی کا ایک ایک جزو شریعت کے تابع کر دیں، وہ کام ہم نے پہلے بھی کرنا ہی ہوتا ہے، کھانا ہم نے کھانا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، جاگنا ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو بھی اور سونے کو بھی اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی سیرت، ان کے اسوہ کے مطابق کر لیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور ہماری یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ وہ جنت تو انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئے گی ہی۔ اب انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم سوتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے ناظرین کرام کہ ہمارے نبی کریم کیسے سوتے تھے؟ پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے پورے دن کا محاسبہ کرنا، اور جہاں کجی پائی کہ میں نے اپنے دن کے معاملات میں یہاں کچھ مجھ سے کمی رہ گئی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس کی معافی مانگ لینا، پھر سونا، اور اس کے بعد ناظرین کرام اس طرح سونا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ آپ کیسے سوتے تھے؟ ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ بات۔ آپ ایسے سوتے تھے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں گال کے نیچے رکھ کے ایسے سوتے تھے۔ اب اگر ہم بھی ایسے کر لیں گے اور اپنی اولاد کو، بچوں کو یہ بتائیں گے تو ہمارا 8 گھنٹے کا سونا سارے کا سارا عبادت ہو جائے گا۔ لیکن بتائے کون؟ اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آج بچوں کو ہاتھ نہیں ملانا آتا اپنے بڑوں سے۔ کیا بات ہے! ہم 4 انگلیاں ملاتے ہیں اپنے استاد سے، اپنے باپ سے، اپنے بڑے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام آپ غور کیجئے میری طرف کہ وہ ہاتھ کیسے ملاتے تھے۔ میں سر آپ سے گزارش کروں گا اپنا ہاتھ مجھے دیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ناظرین کرام دیکھ لیجئے گا، میں کیمرہ چاہوں گا کہ اس طرف ہو، کہ یہ چیز اور یہ چیز پیوست کرتے تھے آپ، اور اتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے تھے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک دوسرا نہ چھوڑے۔ زبردست! اور ہم ایسے 4 انگلیاں ملاتے ہیں اپنے بڑوں سے۔ زبردست! یہ ہے ناظرین کرام عملی تربیت جو قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ میرا ہر فیصلہ اس فیصلے کے مطابق ہو جائے
اور اس طرز کے مطابق ہو جائے، اس اسلوب کے مطابق ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج ہم پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی میں فاطمہ سعید سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ